भलाई पति का बदला नेकी से दो। लोगों ने कहा हुजूर वो तो आपकी गिबत कर रहा है और आप उसे तोहफा भेज रहे हैं। पर मैं सुनो उसने मुझ पर एहसान, he has an obligation over me because he is backbiting me and he has an obligation. He has done me a favor. What kind of favor has he done to me? क्या फेवर किया? लोगों ने पूछा, फरमाया जब कोई शख्स किसी की गिबत करता है, अल्लाह तबारक व तआला जिसकी गिबत की जा रही है उसके गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है और जो गिबत कर रहा है उसकी नेकियां उसको दे दी जाती है। जब उसने नेकी का तोहफा मुझे दिया तो मैं छोटा तोहफा दे रहा हूँ भलों का। उसने जब नेकियां अपनी मुझको दी तो मुझे फल दे रहा हूँ उसको, तो बड़ा फेवर तो उसने किया है, इसलिए मैंने उसे तोहफा देकर उसको मैंने तोहफा दिलाया। Now what happened next? जब लोग तोहफा लेकर के गए and presented his तोहफा, the gift of fruits to him, जब उसको दिया गया, उसने कहा who sent it to me? किसने भेजा? हज़रत ख्वाजा हसन बसरी। जानना मैं तो उनके बारे में थोड़ा बोल रहा था, नहीं ये आदमी ऐसा नहीं सकता। वो आया उनके पास, कदमों में गिर गया था, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। अगर उस वक्त उसको ये तोहफा न भेजा होता तो मुझे बताओ क्या उसे ये माफी मांगने की तौफीक होती? फिर उसे गिबत का गुनाह होता? गिबत ज़िना से गिबत कर, ज़िना से गिबत। लोग ज़िना को जितना बुरा समझते हैं उतना तो गिबत को बुरा नहीं समझते आजकल। जबकि गिबत ज़िना से गिबत कर, क्या कर सकते? क्या कोई शख्स ज़िना करे उसको आप पसंद करेंगे? उसके पीछे नमाज पढ़ने की सराहत नहीं, अच्छा लगेगा? लेकिन गिबत करते रहते हैं लोग। आप सोचो इसके बारे में, किसको इतना हल्का ले रहे? किसी के पीछे कोई ऐसी बात कहना जो सामने कहने पर उसको बुरी लगे, ये क्या है? उससे बचना चाहिए, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बेहतर यही है कि खामोश रहे, उल्टी सीधी बात ही न करें किसी के नाम। अल्लाह फरमाता है इरफा बिल्लती अहसन फइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। नेकी का बदला, बदी का बदला नेकी से दो। इसका नतीजा क्या होगा? और सुनो, अल्टीमेटली होगा वही जो अल्लाह ने फरमाया। तुम कहते हो कि नहीं भाई आजकल भलाई की दुनिया नहीं, बुराई के बदले में बुराई देंगे नहीं तो वो मानेगा नहीं। सुनो, पैदा करने वाले तुम नहीं, पैदा करने वाला तुम नहीं। मशीन जिसने बनाई वो कैसी चलेगी वही जानता है, तो कौन से गियर में कब चलाओगे, क्या रिजल्ट देगी वही जानता है। इसका खर्च कितना है वही जानता है, इसका पिकअप कितना है वही जानता है। तुम नहीं जानते, तो उसको चलाने वाले बनाने वाले तो जब उसने ये फरमाया कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो जान लो कि ऐसा ही होगा जैसा ये कुरान में ऐसा करने वाला। He is the creator, he is the sustainer, he is the cherisher, and he is the one who knows the best. Nobody knows better than him. इससे बेहतर कोई नहीं जानता। When he states something in the Quran, in the Holy Quran, remember only that thing is going to happen. It's not that your hopes and fancies are going to happen. Only Allah's wish is the ultimate. Allah की रज़ा ही ultimate बन रहा है। इरफ़ा बिल्लती अहसन फइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। फरमाया कि तुम किसी बुराई करने वाले के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? अब अगर दोस्ती करनी हो तो क्या करना है? बुराई करने की बुराई करोगे या फिर नहीं बोलोगे? बोलो। किसी शायर ने कहा है कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि फिर कभी जब दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा न हो। फिर कभी जब दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा न हो। शायद आप लोग थोड़े से डर हो गए हैं।
وہی رب ہے جس نے تجھ کو تن بدن بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو تن بدن بنایا، ہم بھی مانگنے کو تیرا راستہ بنایا، ہم بھی مانگنے کو تیرا راستہ بنایا، ہم اللہ
کرنے جاؤ گے تو شیطان کہے گا طاقت نہیں کیا اس کی سن کے کیوں لیتا ہے؟ زبان نہیں منہ میں ہوتا ہے نا. اسی لیے کہا تھا کہ شاید والد نے ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں کاش پوچھو کہ وہ کہا کیا ہے, لیکن اس نے اس سے پہلے یہ بھی تو پوچھا ہے کہ مجھے نادان مجھے ہوا کیا ہے, آتے درد کی دوا کیا ہے. درد کی دوا عشق رسول کو نہیں پتا تھا, اعلیٰ حضرت نے بتا دیا. بتاتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز بزوم پر کرے خدا, جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے تو. وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ فرماتا ہے جس سے تیری دشمنی ہوگی تیرا جانی دوست بن جائے گا. مگر کیا واقعی ایسا ہوگا؟ بولو اللہ فرماتا ہوگا, لیکن کس کے لیے ہوگا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا, صرف صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا. اب یہی بہت کٹھن ہے. We expect instant results. The moment we act upon some sunnah or some ayat, why can't we see the results? Immediately they not get that. Why can't we see the results? Look, if you sow one seed, कोई बीज बोलते हो, does it immediately germinate into a tree? No, it takes time. हर एक बीज का अपनी मुद्दत होती ना. चावल को भी 4 महीने लगते हैं, आम के दर को फलने को 5 साल लगते हैं, नारियल के दर को फलने को 2 साल लगते हैं. और हम जो है किसी चीज के लिए इज़हार होने के लिए इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं. लेकिन ये बीज ही है ना, वो ऐसे नहीं पनपता, वो ऐसे नहीं पनपता जैसे दूसरे बीज को पानी देना होता है, खाद देनी पड़ती. अच्छी जमीन भी चाहिए. अगर दिल की जमीन सब पूरी तो बीज जर्मिनेट नहीं होगा. आप समझ नहीं पा. We need fertile soil to get it germinated. Unless it is fertile, unless it is soft, the soil has to be soft. It can't be stones and you expect rice to grow there. You can't. یہ نہیں کر سکتے آدمی. تو زمین کیسے سافٹ ہوگی, وہ زمین کیسے سافٹ ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اگین دس کمز ٹو سوسائٹی. یتیم کہاں رہتا ہے؟ سوسائٹی میں. Often those who lost their parents, no sahara, nobody look after. If you look after them, you will become soft-hearted. Your stone-hearted thing will go into the past and you become a very soft-hearted person. نرم دل بن جاؤ. اور جہاں دل نرم ہوگا, جب زمین نرم ہوگی
تو پودا اچھی طرح ہوگا. اور وہ کب ہوتا ہے؟ صبر سے ہوتا ہے. صبر ایک طرح سے آپ دیکھو، صبر ایک بھٹی کی طرح سے. جب بھٹی میں آپ آگ جب دبائی جاتی ہے اس میں لوہا رکھو گے تو آگ اور لوہے کے فرق نظر نہیں آتا. آگ اور لوہے میں فرق نظر نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دیتا ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ والا دور سے دیکھ سکتا ہے، دور سے سن سکتا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے؟ How is this possible? Sometimes people confuse you. Big number of people, chapter number of people, they confuse you. How is it possible for somebody to see from so far, to listen to someone without any instrument? ابھی تو لوگ انسٹرومنٹ کے اوپر سن رہے ہیں نا، نہیں سن رہے. ابھی تو نیلا کانت بھی آ گیا، بلوٹوتھ بغیر وائر کے سب سن لیتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی سن لیتے ہیں. اگر اللہ کے بندے خود سن سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ یہ تو نے بنایا ولی کو، تو اللہ نے اپنا ولی بنایا. تو جو چیز بنائے وہ اتنی پاورفل کہ تجھے سنا سکے. اللہ جسے اپنا ولی بنائے اسے کیا بہرا رکھے گا؟ اسے ادا نہیں کرے گا. وائی ڈونٹ یو بلیو دیٹ؟ وائی ڈونٹ یو بلیو؟ میری دعوت اسلام کی اعمال کی اصلاح کرے گی اور عقیدے کی اصلاح کرے گی. حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اس پر بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اس پر بھی سمجھ نہیں آتا. اس کو ہمارے علماء نے بڑی مثال سے سمجھائی. کیونکہ ایک آئرن راڈ، ایک لوہے کی سلاخ لے لو and burn it into fire in coals, charcoal, burn it, جلاؤ اس کو. After some time you cannot differentiate between the iron rod and the fire ball. کیا آپ اس میں فرق محسوس کر سکتے ہو؟ اس میں لوہا کون سا ہے اور آگ کون سی ہے؟ بولو. جب آگ میں لوہے کو جلاؤ گے فرق نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. لیکن آگ آگ ہی رہے گی اور لوہا لوہا ہی رہے گا. صرف یہ کہ اس کی صفت اس میں آ جائے گی. آگ نے اپنی صفت اس کو دے دی. آگ کا کام جلانا ہے وہ لوہا بھی جلائے گا. آگ سرخ ہو گئی، لوہا بھی سرخ ہو گیا. حقیقت نہیں بدلی، صفات آ گئی. بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، لیکن جسے چاہتا ہے دبا کر کے بندن بنا دیا کرتا ہے. اللہ کی صفتوں کا مظہر بن جایا کرتے ہیں، اظہار کرنے والے بن جایا کرتے ہیں. طاقت اللہ کی ہے لیکن کام اس کے، نظر بصارت بھی اللہ کی ہے، آنکھ اس کی ہے. اللہ کی عطا کا انکار نہیں کر سکتے. فرمایا صبر کرو، جو صبر کرے گا اسی کو رزلٹ ملے گا. If you are patient enough, you will get the result. You can't get instant result. You can't expect the seeds to sow within a couple of minutes and give you the fruits. It takes time to germinate. It takes time to grow. It takes time to be fruitful. It takes time to bear the fruits. And even the fruits take time to become ripe. Only then you can eat them. پھل بھی اگر مل گیا تو اس کو بھی پکنے کو ٹائم لگتا ہے، ورنہ وہ کھٹا ہی لگے گا. اسے پکنے کا ٹائم تو دو، اس کے بعد اسے گھر کی طرف پڑھاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ایمان، برائی کا بدلا دو گے انشاءاللہ. اور اگر رزلٹ نہیں آیا تو کیا کرو گے؟ مارو گے. اس کے بغیر چلنے والا نہیں ہے نا. ہمارے یہاں پہ ارے بہت صبر کیا بھائی، کچھ یہ الٹی کیا کہتے وہ انگلی ٹیڑھی کیے بغیر گھی نکلنے والا نہیں ہے. اور زندگی بھر جو ہے نماز ہوتے ہیں انٹرنیٹ سے بات نہیں کرتے، ہم تو سیدھا راستہ ہے. وہ صرف ٹیڑھا ہو کر چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے تو جواب ہوتا ہے. سمجھے میری بات؟ پانچوں اوپر گھر بتا کے کہتا ہے مولا سیدھا راستہ تھا، پھر کہتا ٹیڑھا ہو کر چلنے والے ہیں. وہ خدا ہے کہ وہ خدا ہے جیسے دعا مانگ رہا ہے. وہ جو فرماتا ہے وہی حق ہے، اس پر ہمارا فیس ہونا چاہیے. تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن رزلٹ وہی آئے گا جو اللہ نے اپنے کرام میں اس پر مسلمان کا فیس ہونا چاہیے. کرو گے انشاءاللہ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا
فرمایا کہ سب کو نصیب نہیں ہوتا، صرف بڑے نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسلام میں ٹکتے نہیں ہیں زیادہ لوگ، جو نصیب والا ہوتے وہ ہر بیج جرمنیٹ نہیں ہوتا۔ بیج آپ بولتے ہیں نا، ایوری سیڈ ڈز ناٹ گرو، ڈز ناٹ جرمنیٹ۔ کچھ بیج ایسے ہوتے تو کبھی نکلتے ہی نہیں ہے، ڈرامہ ہی نہیں نکلتا ہے، جنریٹ نہیں ہوتا ہے، وہ پتا ہی نہیں۔ کچھ درخت ایسے ہوتے جن پر کبھی پھل آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ درخت تو ہے، میرے گاؤں میں نیمبو کا درخت ہے، جب سے لگایا اس کو 10 سال ہو گئے، صرف 2 نیمبو آئے، اس پر آتے ہی نہیں۔ اب کیا کریں؟ ہے تو نیمبو کا درخت، خوشبو اچھی ہے لیکن پھل ہی نہیں آتا۔ تو سارے درختوں پر پھل نہیں آتے، اور سارے بیج میں سے درخت جنریٹ نہیں ہوتے، اور جن سے پھل آتے ہیں اس میں بھی سب پر ایک جیسے نہیں آتے، کچھ پر بہت زیادہ آتے، کچھ آدھے ہی گر جاتے ہیں، پورے پکنے کے پہلے ہی گر جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ تو کچھ نصیب والے ہوتے ہیں ان کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب والا بنائے۔ پھر آگے فرمائے رات پر چلنے لگو گی تو شیطان آئے گا، کیا کر رہا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے، تجھ میں طاقت ہے، تو بھی جواب دے دے، بدلا لے لے، ایسا کر ویسا کر۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب شیطان تجھے پہ ٹوکا لگائے، ایسے دھکا دے، if shaitan punches you, if the shaitan comes and pinches you, if the shaitan instigates you, don't listen to him. Always say, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ اور اعوذ باللہ پڑھ لو، بھاگ جائے گا، جو اس کا علاج بتائے گا۔ اسی لیے آج میں آپ کو بتا غصے کا علاج کیا ہے، فوراً یہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھیے پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کچھ لوگ آئے مجھ سے کہا ہم نے پڑھا لیکن ہوا نہیں۔ میں نے کہا ایک بار پڑھ کے چپ ہو گئے، غصہ تو 1 گھنٹے کا تھا، اعوذ باللہ 1 منٹ کی نہیں تھی، تو اسے پڑھتے رہتے تو اس کا اثر ہوتا نا۔ ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے تو 1 دن میں گولی ختم ہو جاتی ہے، 5 دن کم سے کم اینٹی بایوٹک نہیں پڑتی ہے، نہیں پڑتی ہے، تو اس کی عادت ہی بنا لو، ایک روز چالو رکھ لو۔ جس کو بلڈ پریشر ہے اس کو 1 گولی لے کے نہیں چلتا، روز گولی کھانی پڑتی ہے، اسی لیے 5 نمازوں کا ڈوز دیا ہے۔ اس کو مسلسل جاری رکھو، تمہاری ساری بیماریوں کو معاف کرواتے رہیں گے، شفا ملتی رہے گی۔ یہ ڈوز اللہ نے پرسکرائب کیا ہے۔ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں سنڈے ٹو سنڈے ہی 1 ڈوز لینا ہے۔ آج کل ایسی دوائیاں آ گئی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جمعہ ٹو جمعہ 1 پڑھنا ہے۔ ہیلتھ چیک اپ سال میں 1 بار کرو، ماہ رمضان سمجھ آئی بات۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم چیریٹی کی طرف جاتے ہیں، تو وہ بھی زندگی میں سال میں 1 مرتبہ ہمیں اگر اتنا ہو تو اتنا دو، اگر نصاب کو پہنچتا ہو تو 2.5% دو، ورنہ مت دو، خرچ کرو کوئی بات نہیں، لیکن جمع کر کے مت رکھو۔ جمع کرو گے، ساٹھے بازی کرو گے، تمہارے پاس رہے گا، دوسرے کے پاس جائے گا نہیں۔ اس لیے اسلام نے دستور بنایا ہے کہ 2.5% نکالو، اگر تمہارے پاس اتنا نصاب ہے تو سال بھر، اور پھر زندگی میں 1 مرتبہ کیا کرو، جو کچھ کو دیتے ہیں نا وہ ویکسینیشن، وہ لائف میں 1 بار ہی ہوتا ہے۔ پولیو کا ڈوز لائف میں 1 بار، ٹیشن کا ڈوز لائف میں 1 بار۔ اللہ نے پتا میں بھی لائف میں 1 بار تم کو بلاؤں گا۔ کہاں بلاؤں گا؟ اللہ اللہ اللہ
سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ سے گیت گاتے آئیں گے۔ موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، رات رانی سید ابرار کی، رات رانی سید ابرار کی، اور ہم سبھی بن جائیں تسکین میں، ہم سبھی بن جائیں تسکین میں، ہے عنایت میرے غمخوار کی، ہے عنایت میرے غمخوار کی، اور دونوں عالم جس سے روشن ہو گئے، دونوں عالم جس سے روشن ہو گئے، وہ چمچ ہے آپ کے انوار کی، وہ چمچ ہے آپ کے انوار کی، اور خواب میں جہاں ہمیں دکھلائیے، خواب میں جہاں ہمیں دکھلائیے، آرزو ہے آپ کے دیدار کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا، اس میں سے 6 باتیں ہم نے سمجھی۔ 7ویں چیز میرے آقا فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میری خاموشی غور و فکر کے لیے، جب میں سوچوں تو کوئی بری بات نہ سوچوں، اللہ کی نشانیوں میں غور کروں، اللہ کی قدرت میں غور کروں۔ نمبر 8 میرے آقا فرماتے ہیں میرا بولنا اللہ کی یاد اور ذکر کے لیے ہو، جب میں بولوں تو کیا کروں؟ اللہ کا بولو۔ آقا فرماتے جب میں بولوں اللہ کا ذکر کروں، اللہ کی یاد کروں۔ اور نمبر 9 جس پر میں بھی پوائنٹ پر آنا چاہتا تھا، جس سے میں نے ابتدا کی کہ کیا ہم دعوت دے رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں نمبر 9 میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہے، کہ جب کسی کو سزا میں گرفتار دیکھوں، کہیں اللہ کا عذاب دیکھوں تو میں سبق حاصل کروں، میں اس پر غور کروں، اور پھر معروف اور اچھی باتوں کا حکم کرتا رہوں، اور منکرات اور بری باتوں سے منع کرتا رہوں۔ آقا فرماتے ہیں جو حکم دیا گیا کہ میں اچھی باتوں کا حکم دوں اور بری باتوں سے روکوں، اور تو یہ دعوت اسلامی کسی کی دعوت دے رہی ہے، اچھی باتوں کا حکم دیا جائے اور بری باتوں سے روکا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت دین دینے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کا طریقہ کیسے ہو؟ اونٹ کا واقعہ یاد ہے نا؟ You remember the camel? He was just flying, he was just running away. People were chasing him away. What did the owner do? تھوڑی سی گھاس دکھا دی، کبھی آ گیا، ہاتھ چہرہ نرم ہو گیا، پھر کھانے لگا تو رسی پتی پکڑ کے اس کے اوپر وہ سوار ہو گیا۔ تو اس طرح سے نرمی کے ساتھ وہ کرنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نرمی اختیار کرنے سے توفیق عطا فرمائے، اور درستی یا غصہ اس کا علاج بھی بتایا کہ جب غصہ آئے تو کیا پڑھنا چاہیے۔ اور لیٹسٹ ریسرچ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، جو لیٹسٹ ریسرچ سائنس نے کیا ہے، میں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے ہیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھرتے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی آئے کیوں، پھر کو جو مجھے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ دنیا ریسرچ کرنے کے بعد وہیں پہنچتی ہے جہاں میرے مصطفیٰ کی قدم پہلی سے موجود ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ریسرچ کرنے کے بعد اگر یہ جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا پانی پینا چاہیے۔ If somebody is very furious, in anger, in the heat of anger, he should drink water. If he is standing, he should sit down. If he is sitting, he should lie down. میرے آقا نے یہی فرمایا تھا، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ غصے میں، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور ٹھنڈا پانی پی لو۔ آقا فرماتے ہیں وضو کر لو، تمہارا غصہ دور ہو جائے گا۔ آپ کو غصے کو دور کر
اپنے طور سے سروے کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ڈیار ہوئی، اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ دنیا کی نگاہیں سبھی دعوت اسلامی کو دیکھ رہی ہیں، اس کے افیکٹ کو دیکھ رہی ہیں، اس کے پربھاؤ کو دیکھ رہی ہیں، اس کے کام کو دیکھ رہی ہیں. تو انہوں نے یہ سیریز بنائی اور وہ سیریز جو ہے جارج ٹاؤن یونیورسٹی جو امریکہ میں ہے ان کے اشتراک کے ساتھ جو ریلیز ہوتی ہے تو اس میں 562 شخصیات میں حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا شمار کیا ہے. اللہ حضرت کو اور مزید کی طرف ہمیں حضرت کی قیادت میں مدینے کا سفر کرتے رہے. ہم سب کی طرف سے حضرت کو مبارکباد.